सिंध असम्बली के नौमंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने हल्फ लिया। 147 अरकान ने हल्फ उठाया। अरकान ने सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी जबान में हल्फ लिया। अवैध शाह स्पीकर और नवीद एंथनी डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। MQM ने स्पीकर के लिए सोफिया शाह और डेप्यूटी स्पीकर के लिए राशिद शाह को नामजद किया है। सिंध की अपोजिशन जमातों का असम्बली के बाहर एहतजाज। JDA के मुतादिद कारकुनान ज़ेर हिरासत, खवातीन भी शामिल। इत्तेहादी जमातों को कराची प्रेस क्लब के बाहर भी मुजाहिरा। असम्बली जाने वाले बेशतर रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। दफ़ा 144 के बाईस सिंध असम्बली पर मुजाहिरों पर पाबंदी। सियासी जमातों के एहतजाज की वजह से शहरी मुश्किल में पड़ गए। कंटेनर लगाकर मुख्तलिफ रास्ते बंद होने से ट्रैफिक जैम। शारे फैसल पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। उर्दू बाजार से सिंध असम्बली जाने वाली सड़क भी ब्लॉक। हम हल्फ उठाएंगे, लोग एहतजाज करते रहें। नामजद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं एहतजाज करना लोगों का हक है। उम्मीद करता हूँ कानून हाथ में नहीं लिया जाएगा। फरियाल तालपुर कहती हैं पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर अमल करेगी। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने कहा असम्बली के बाहर एहतजाज करने वालों को आवाम ने मुस्तरद किया। शर्जील मेमन बोले सिंध असम्बली बेहतर कानून साजी करेगी जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। तख्त लाहौर पर इक़्तिदार की मुंतकली। पंजाब असम्बली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के ओहदों का इंतखाब आज होगा। इंतखाब अरकान असम्बली की खुफिया रायशुमारी के जरिए होगा। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के लिए तैयारियां। ऐवान में 2 पोलिंग बूथ्स कायम कर दिए गए। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार बद मुकाबिल। स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान और अहमद खान बचर आमने सामने। डेप्यूटी स्पीकर के लिए जहीर चनड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुइन रियाज कुरैशी में जोड़ पड़ेगा। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी से पहर 3 बजे तलब कर लिया गया। इजलास गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली काकड़ ने तलब किया। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में नौमंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। नाकामी का खौफ रखने वाला शख्स कभी कामयाब नहीं होता। नौजवान खुद को इंतशार और बदतहजीबी से दूर रखें। कायद नून लीग नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब। कहा नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल, लगन के बगैर कामयाबी का कोई तसव्वुर नहीं। शहबाज शरीफ बोले कामयाब तलबा अमली ज़िंदगी में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे, यकीन है आप दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे। तकरीब में नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। नून लीग की मरकजी क़यादत ने तलबा में मेडल्स भी तकसीम किए। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने लाहौर की सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 149 छोड़ दी। अब्दुल अलीम खान NA 117 से कौमी असम्बली का हिस्सा होंगे। इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। अब्दुल अलीम खान ने लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की सीटों पर इलेक्शन में कामयाबी समेटी थी। मुल्क में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में बादल जमकर बरसेंगे। मरी और गलियात में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बर्फबारी से सड़कें बंद, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने का खदशा। लाहौर समेत दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान। 26 फरवरी को सिंध में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बालाई अजला में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। साइफर और तोशाखाना केस, बानी PTI की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुसूसी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पीर को समाअत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की अपील भी पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में अपील पर हाई कोर्ट में समाअत होगी। उधर जिना हाउस जलाने समेत 7 मुकदमात में बानी PTI की उबूरी जमानत में 1 मार्च तक तौसी। लाहौर में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात 1 मार्च से शुरू होंगे। डेट शीट जारी। पंजाब भर के तमाम बोर्ड में इम्तिहानात का बैक वक्त आगाज होगा।
اور HBL PSL 9 کے سپر ڈوپر ٹاکرے جاری. آج لاہور قلندرز پہلی فتح کی تلاش میں کراچی کنگز کا مقابلہ کریں گے. قذافی اسٹیڈیم میں میچ کا آغاز شام 7 بجے ہوگا. السلام علیکم. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. پنجاب اسمبلی میں اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب آج ہوگا، جس کی تمام تر تیاریاں جاری ہیں. ایوان میں 2 پولنگ بوتھس قائم کر دیے گئے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ بوتھ کے ارد گرد پردے لگا کر رازداری کو یقینی بنایا جائے گا، کیونکہ خفیہ رائے شماری سے اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب آج کیا جائے گا. پنجاب اسمبلی میں 4 بجے کا وقت مقرر ہے. پولنگ بوتھ کے اوپر باقاعدہ طور پر کینوپی بھی لگا دی گئی ہے. رازداری کے پیش نظر پولنگ بوتھ کو مکمل طور پر کور کیا گیا ہے. اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب خفیہ رائے شماری کے ذریعے سے آج کیا جائے گا. سیکرٹری اسمبلی عامر حبیب کی جانب سے انتظامات کے بارے میں بتایا گیا ہے. پنجاب اسمبلی کا گزشتہ جو اجلاس ہوا وہ کل ہوا. ہم نے دیکھا کہ 313 جو 9 منتخب اراکین تھے ان کی جانب سے حلف اٹھایا گیا، اور آج اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا، جس کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. ہمارے نمائندے ندیم چودھری لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ندیم بتائیے گا. بالکل، پنجاب اسمبلی کا دوسرا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے. کل تمام اراکین نے حلف اٹھایا تھا، جبکہ آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا. یہ جو انتخاب ہے یہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا، جس کے لیے جو تمام تر تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں. اسپیکر کے لیے مسلم نون کی جانب سے ملک محمد احمد خان ہے، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے ملک احمد خان بچہ، جن کا تعلق میاں والی سے ہے، اور ملک احمد خان کا تعلق قصور سے، ان کے درمیان 1-1 مقابلہ ہوگا. اگر ہم ڈپٹی اسپیکر کی بات کریں، ڈپٹی اسپیکر کے لیے مسلم نون کے ملک ظہیر اقبال چنڑ ہے، اور اس کے ساتھ سنی اتحاد کونسل کے معین ریاض ہے. ان کے درمیان مقابلہ ہوگا. اگر بات کریں تو تمام تر جو تیاریاں ہیں اس انتخاب کی وہ مکمل کر لی گئی ہیں. ایوان کے اندر 2 علیحدہ پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں، اور رازداری کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر ایک کنوپی بھی لگا دی گئی ہے، تاکہ ہر طرح کی جو رازداری ہے وہ مکمل طور پہ رہے. اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون پنجاب کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے وہ بھی طلب کر لیا گیا ہے. اس اجلاس کی صدارت نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کریں گی. یہ اجلاس اب سے کچھ دیر کے بعد پنجاب اسمبلی چیمبرز میں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ سنی اتحاد کونسل کا جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے وہ بھی طلب کر لیا گیا ہے. وہ اجلاس بھی پنجاب اسمبلی میں ہی ہوگا. مسلم لیگ نون کی جانب سے جو اجلاس طلب کیا گیا ہے اپنی پارلیمانی پارٹی کا، اس میں اپنی اتحادی جماعتوں پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کاف سمیت استحکام پاکستان پارٹی کے جو اراکین ہیں ان کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے. مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے جو اراکین ہیں وہ اب پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. اسپیکر کے جو امیدوار ہیں ملک احمد خان، وہ اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پر پہنچے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی اسپیکر کے امیدوار وہ بھی پنجاب اسمبلی پہنچ چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر لیگی رہنما سینیٹر اعظم رضی طاہر اور اس کے ساتھ عطا اللہ طاہر، یہ بھی رہنما یہاں پر پہنچ چکے ہیں. جبکہ جو نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہیں وہ اب سے کچھ دیر کے بعد یہاں پر پہنچیں گی. اس اجلاس کے لیے تمام تر جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں. لاہور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے انتہائی کڑے انتظامات کیے گئے ہیں. پنجاب اسمبلی کے اطراف کی جو سڑکیں ہیں ان کو مکمل طور پہ عام ٹریفک کے لیے بند رکھا گیا، اور آنے والی ہر گاڑی چاہے اس کا تعلق میڈیا سے ہو یا ان کا تعلق اراکین اسمبلی سے ہو، ان کو انتہائی سخت چیکنگ کے بعد ہی آنے کی اجازت یہاں پر دی جا رہی ہے. جی اچھا ندیم، یہ بھی بتائے گا کہ ہم انتظامات تو جس طرح ہم نے بھی آگاہ کر دیا کہ انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، دوسری جانب جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے. اراکین کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے کوئی گائیڈ لائنز، کوئی ہدایات جاری کی گئی ہوں پارٹیز کی جانب سے؟ جی بالکل، باقاعدہ طور کے اوپر پارلیمانی پارٹیوں کے دونوں کی جانب سے اجلاس طلب کر لیے گئے ہیں. مسلم لیگ نون کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس دوپہر 2 بجے طلب کیا گیا تو اس میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں جو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے اراکین ہیں وہ پہنچ گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ووٹ ہیں وہ پڑ سکیں، جو اتحادی جماعتیں ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ کاف، استحکام پاکستان پارٹی، ان کے جو اراکین ہیں ان کو بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی پارٹی کے جو اجلاس ہے اس میں باقاعدہ طور پر دعوت دی گئی ہے. دوسری جانب جو سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین ہیں جن کی تعداد تقریباً 98 بنتی ہے، وہ بھی اراکین اپنا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس یہیں پر کر رہے ہیں، اور ان کی بھی حاضری یقینی بنانے کے لیے کوشش یہ کی گئی ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی جو موجودہ اسپیکر ہیں سختیار خان، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ پولیس حکام کو یہ ہدایت دیں کہ ان کے جو اراکین ہیں گزشتہ روز ان کے آنے میں کچھ مشکلات کا سامنا تھا، لیکن آج ان اراکین سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آج صرف ان کے کار چیک کرنے کے بعد اور سیکورٹی کے معاملات چیک کرنے کے بعد ان کو آسانی سے آنے کی اجازت دی جا رہی ہے. گزشتہ روز 371 اراکین میں سے مجموعی طور پر 321 اراکین نے حلف اٹھایا تھا، جن میں سے پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے ان کی جو تعداد تھی وہ 193 تھی، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے 98 اراکین تھے جنہوں نے حلف اٹھایا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین ہیں ان کی تعداد 13 تھی، اور مسلم لیگ کاف کے اراکین
ان کی تعداد 10 تھی، اس سے کم ہے پاکستان کے 5، جبکہ تحریک لبیک اور مسلم لیگ ضیاء کا ایک کارکن تھا۔ تو ان تمام اراکین کی حاضری یقینی بنانے کے لیے اسپیکر پنجاب اسمبلی سفین خان نے پولیس حکام کو بالکل ٹھیک ہے، ہاں تمام اراکین کی حاضری یقینی بنائی جائے گی اور دونوں ہی پارٹیز کی جانب سے یہ گائیڈ لائنز بھی جاری کی گئی ہیں۔ ندیم آپ نے کہا کہ آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے نون لیگ کے نامزد امیدوار ملک احمد خان نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، ان کی کیا تاثرات ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک تو میں ڈھونڈ رہا ہوں، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ مجھے کہیں رولز آف پروسیجر میں یا آئین میں کہیں مل جائے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ جو کمپلیشن آف ہاؤس ہے نوٹیفائڈ ہاؤس میں ہے وہ اس کی بات ہے اور وہی لکھا ہوا ہے۔ اور جہاں تک دوسرا آپ کا سوال ہے، میٹر سب جوڈس ہے، اس بات کی سمجھ مجھے بھی ہے، سوال کی بھی سمجھ ہے، سوال کرنے والے کو بھی سمجھ ہے، اندر آئل کے دونوں سائڈ بیٹھے لوگوں کو بھی سمجھ ہے۔ یہ ہاؤس آف پروسیجر ہے، اس کے اندر جو بھی بات ہوگی پروسیجر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی مریم نواز سے جاتی عمرہ میں ملاقات ہوئی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق محسن نقوی نے مریم نواز کے وزیر اعلیٰ نامزد ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ مریم نواز نے محسن نقوی کو بطور نگران وزیر اعلیٰ بہترین کارکردگی پر خراج تحسین پیش کیا۔ محسن نقوی اور مریم نواز نے صوبے بھر کے انتظامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ تو یہ اہم ملاقات تھی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی مریم نواز سے جاتی عمرہ میں ملاقات ہوئی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی جاتی عمرہ پہنچے اور نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ پارٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ محسن نقوی نے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ نامزد ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کی جانب سے محسن نقوی کو بطور نگران وزیر اعلیٰ جو ان کی کارکردگی رہی اس پر خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔